बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम सनेहा रऊफ़। किस्त नंबर 10। लेकिन वो हर रात इसकी आंखों के सामने आ जाता था। वो नफ़रत की दावेदार थी, लेकिन नफ़रत थी या नहीं वो खुद नहीं जानती थी। इसने ये सब मन्नत को बताया था और मन्नत के जवाब ने इसे हिला कर रख दिया था। आप अब बेहोश हो गई थी रुबाशा। आप कैसे कह सकती हैं कि वो शख्स जिसके निकाह में आप हैं वो अपना हक लेने की बजाय आपसे छीनेगा, आपकी रूह को तोड़ कर। लेकिन फिर भी वो इन सब को भूली नहीं थी और फिर वो दूर चली गई थी और आज 1 साल बाद वो एक दूसरे के रूबरू थे। यह तुम्हारी भूल है कि तुम्हारे नाम के आगे से मेरा नाम हटेगा। कभी दुरेद यज़दानी ने संजीदगी से कहा, बहुत हो गया, अब वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा नहीं काटेगा जिसने इसे इतना बेहिस और मजबूर कर दिया था। मैं कोर्ट में जाऊंगी। दुरेद यज़दानी, वो चीखी। दोनों अपनी अपनी अना के पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर थे। दुनिया की कोई ताकत लगा कर देख ले रुबाशा, शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। इसने इसके करीब आते शाइस्तगी से कहा, तुम अब क्या चाहते हो? दोगी मुझे? क्या दोबारा दस्तरस हासिल करना चाहते हो मुझ पर? इसने वो सवाल पूछा था जिससे वो बच रहा था। नीचे ड्राइवर खड़ा है, मेरा वापस चली जाओ, इसने कहते रुख मोड़ लिया था। 1 साल के बाद हुई यह मुलाकात अजीब थी। इसे वो शख्स समझ ना आया था। इसकी आंखें कुछ और बयान कर रही थीं जो वो पढ़ने और समझने से कासिर थी। और फिर इस दिन के बाद से वो इसके सामने नहीं आया था। लेकिन एक लेकिन एक फ्लैट वो यहाँ ख़रीद चुका था। इसके आने जाने की हर इन्फॉर्मेशन थी इसके पास। जिस दिन इसके घर में कोई दूसरा ना होता तो वो इसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए जाता था। इसके नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर था। फिर एक दिन एक्सीडेंट हुआ था इसका। रबाशा अक्सर नींद में किसी की मौजूदगी महसूस किया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इस मौजूदगी से मानूस हो गई थी। ये मौजूदगी से अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं लगती थी। अपने पीछे मौजूद आदमियों से भी वो जान गई थी कि इसकी हिफाजत के लिए इसने ये सब किया है। कभी कभी इसका दिल चाहता था वो चीख कर इस शख्स का गिरेबान थाम कर पूछे, वो क्यों 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 क्या किया था कि तुमने वो सब? क्या वो सब झूठ था या ये वो सब झूठ है जो इसकी आंखें बयान करती थी, जो इसकी हिफाजत के तरीके बयान करते थे? मन्नत के हाथ पर छुरी लगने से वो हस्पताल आई थी और इसने इसी आदमी को देखा जो अक्सर इसके पीछे हुआ करता था जब वो घर से निकलती थी। आजकल उलझन में थी, ना कोई गार्ड था ना रातों में इसकी मौजूदगी। तो क्या वो फिर से वापस चला गया था सब छोड़कर? एक बार फिर नफ़रत को दिल दिमाग में इसने जगह दी थी। ये सोचते कि इस पर रसाई ना पाते वो हार मान कर चला जाएगा। आधे घंटे बाद वो भी सबसे मिलती बाहर निकल गई थी कि बिज़नेस पार्टीज़ इसे शुरू से बेहद बोरिंग लगती थी। जब वो अपने बाबा के साथ भी आया करती थी। वो गाड़ी में जाकर बैठी। मैनेजर को इसने जाने का बोल दिया था। अब इसने सीधा घर जाना था। रास्ते में इसने अपने और रुबाशा के लिए आइसक्रीम ली थी क्योंकि रुबाशा को आइसक्रीम खाना बेहद पसंद था। वो अब वापसी के रास्ते पर फिर से गामजन थी, लेकिन अचानक पीछे से आती गाड़ी ने इसका रास्ता रोका था। सामने मौजूद शख्स को देखते इसकी टांगें कांपी थी। इस सुनसान सड़क पर रात के 10 बजे वो दोनों खड़े थे। गाड़ी लॉक करो और बाहर आओ, तबरेज़ शाह ने इससे कहा। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसकी बात मान जाएगी। देखे मिस्टर तबरेज़ शाह, जो बात होगी ऑफिस में होगी, और निकलो बाहर। वो आहिस्ता आवाज़ में गुर्राया था कि इसका ड्राइवर और गार्ड सामने गाड़ी में मौजूद है। सुबह बाद इसने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इसे घसीट कर बाहर निकाला, अपने साथ लाया। यह मैडम की गाड़ी, मेरे घर पहुंचाओ दोनों, इसने कहा था। वो निकल कर सामने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गए। छोड़े मिस्टर तबरेज़ शाह, ये क्या बेहुदा हरकत है? मिस मन्नत वकार, बेहुदा हरकत अभी मैंने की ही कहा है। इसने जनाना इसलिए ज़बान बंद रखो अपनी। इसने इसे गाड़ी के अंदर बिठाया और दूसरी तरफ आकर खुद बैठा। वो जो आधी गाड़ी से बाहर निकल गई थी, इसे खींचा और वापस बिठाते इसके आगे से होते हुए दरवाज़ा बंद किया और फिर लॉक लगाया। जो बात होगी ऑफिस में होगी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह की गैर अखलाकी हरकत किसी लड़की के साथ करें। वो चीखी, आवाज़ आहिस्ता, और हक की बात मत करना मेरे सामने। मन्नत तबरेज़ शाह। मन्नत ने इसके मुंह से ये बात सुनते इसे बेयकीनी से देखा था। इसकी आवाज़ हलक में घुट गई थी। वो साकिन बैठी रह गई थी। तो क्या जिसका डर था अब वही होने वाला था? इसने आंखें बंद करते सीट की पुश्त से टेक लगाई थी। आंखों से एक आंसू गिरा था। तबरेज़ शाह ने गेट के सामने गाड़ी रोकी और हारन दिया तो इसने आंखें खोली। चौकीदार दरवाज़ा खोल रहा था। वो इसे अपने साथ घर क्यों लाया था?
باہر نکلو، اس نے کہا تو وہ باہر نکلی کہ کوئی دوسرا یا تیسرا آپشن نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ سامنے والا کمرہ ہے، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شام کے 7 بجے تھے، وہ دونوں فریش ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ خانسامہ سے وہ مل چکی تھی، کھانا کھاتے وہ واپس کمرے میں جا چکی تھی۔ اب وہ اپنے کپڑے نکالتی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ میرے بھی کر دینا، باسط کی آواز سنتے اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ اب اپنا کام تھا تو کیسے فوراً بولا ہے۔ رباب نے منہ بسورتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا جہاں وہ لٹنے کی تیاریوں میں تھا۔ درید کی کال سنتے اب وہ اسے ساری روداد سنا رہی تھی۔ پہلے بھی اس کی درید سے بات ہوئی تھی لیکن صرف خیریت سے پہنچنے کی۔ فون بند کرتے وہ واپس آئی اور آ کر لیٹنے لگی تو نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں اس نے زخم دیا تھا۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے سامنے دراز میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ دیکھا تھا، اس سے بینڈیج نکال کر لائی۔ اس کے پاس آتے اس نے ہاتھ تھاما۔ باسط نے اسے دیکھا جس کے بال ہلکے نم تھے۔ اس کے چہرے کی شادابی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، اس نے چوٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموش رہا۔ ہلکا سا اٹھ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے آپ کو چوٹ دی ہے تو ضرور اس لڑکے کو بھی دی ہوگی۔ مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اتنا اچھا تھا وہ، اس نے میری مدد کی تھی۔ جب آپ سامان لے رہے تھے اس نے میری ہینڈ کیری اٹھایا تھا کیونکہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ کافی خوش مزاج رباب باسط ضیا مجھے یہ فضول کی باتیں نہیں سننی، اس نے یکدم کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ واپس ہاتھ دھو کر آ کر لیٹی تو اس نے باسط نے اس کی مہندی پھر سے دیکھی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے اور ناک کی نتیوں کے پاس لے جا کر گہری سانس بھری۔ اس کے ہاتھ پر کافی گہرا رنگ آیا تھا۔ رنگ وہاں بھی گہرا تھا لیکن کچھ مسنگ تھا۔ میں نے تمہیں پازیب دی تھی پہننے کے لیے۔ ہاں، وہ میں کیا تمہارے پاس ہے تو پہنی کیوں نہیں؟ صبح پہن لوں گی، اس نے سادگی سے کہا تو باسط نے اسے دیکھا جبکہ اس کا دل چاہا تھا، جانتا تھا کس حد تک بھونڈی سوچ ہے اس کی۔ اس آدمی کو دیکھتے اس نے منت کو واپس بھیجا تھا کیونکہ اس نے آج شام بزنس پارٹی پر جانا تھا اور خود اس آدمی کے پیچھے آئی اور اس شخص کو پٹیوں میں جھکڑے پایا تھا جو کئی دنوں سے غائب تھا۔ اسے اپنی سوچ پر غصہ آیا۔ وہ کتنی دیر باہر کھڑی سوچتی رہی تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ پھر اس کو سوتے دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ کے پاس وہ 15 منٹ تک کھڑی رہی، اسے دیکھتی رہی تھی بنا پلکیں جھپکائے۔ پھر گھڑی کو دیکھتے جو شام کے 7 بجا رہی تھی وہ پلٹنے لگی تھی۔ اس شخص نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے دل نے پہلی بیڈ مس کی تھی۔ وہ پلٹی اور دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو، آخری بار ہو سکتا ہے کہ تمہارے نام کے آگے سے میرا نام ہٹ جائے، اس نے پٹری زدہ ہونٹوں سے کہا۔ رباشا نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات اس کے دل پر کافی ناگوار گزری تھی، کیوں وہ نہیں جانتی تھی۔ رکیں گے نہیں کچھ دیر؟ وہ پھر سے پلٹنے لگی تھی کہ وہ بولا تو وہ وہیں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ وہ سو چکا تھا، لیکن نیند میں بھی اس نے رباشا کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ منت دوبارہ فون کر چکی تھی، رباشا نے سب بتا رکھا تھا۔ ابھی بھی سب بتاتے اس نے فون کاٹا تھا اور دیکھا وہ بھی جاگ گیا تھا، منت کو واپس تبریز لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ یہ سوچتے اس کی فکر سے آزاد ہوئی تھی وہ۔ خدا آپ کو صحت دے، وہ کہتے کھڑی ہوئی تھی جانے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتی اس کے کراہنے کی آواز سے پلٹی۔ وہ شخص اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ نوچ کر اتار چکا تھا۔ جمشید کہاں مر گئے؟ وہ وہیں کھڑی سے دیکھتے رہی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ جمشید کے ساتھ نرس بھی اندر آئی تھی۔ سر یہ دور رہو جمشید، مجھے گھر جانا ابھی کے ابھی، وہ چیخا۔ سر یہ ممکن نہیں، ابھی آپ کا پلستر جو اس کے بازو پر ہوا تھا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑایا۔ جمشید نے اسے تھاما۔ وہ وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ اس نے آگے قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ نفی کر رہا تھا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آگے بڑھتے اس نے ایک طرف سے ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عارضی سہارے نہیں چاہیے مجھے، بنا اس کی طرف دیکھے وہ بولا تھا۔ سر خون صاف کروا لیں، نرس میں منائی۔ چلو جمشید ان کی پٹی کریں آپ، اور جمشید اپنے سر کو یہاں بٹھائیں فوراً۔ اب وہ سنجیدگی سے بولی۔ جمشید نے ایسا ہی کیا۔ ان سب کا دائرہ نہیں، میں پھر اتار دوں گا، تم جاؤ واپس۔ وہ کب آپ سے تم پر آ جاتا، خیر خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ پٹی کروا لیں، میں واپس چلی جاؤں گی، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے مس رباشا۔ جمشید جاؤ، انہیں چھوڑ کر آؤ۔
اور وہ پھر آہستگی سے بولا تو اس نے منت کو آج رات نہ آنے کا میسج سینڈ کرتے اسے دکھایا تھا، تو اس نے خاموشی سے بینڈیج کروائی۔ تو کیا وہ واقعی یہاں رباشا کے لیے آیا تھا؟ اس کے دل نے دوسری بیڈ مس کی تھی، اور پھر وہ اس کے ساتھ اس کی فلیٹ پر آئی تھی۔ اسے دوا دیتے وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھی تھی، آنکھیں موند کر پھر اس کی نظروں پر خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے تنگ ہوتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ دوسری طرف منہ کر چکا تھا، شاید اس کا تنگ ہونا وہ محسوس کر چکا تھا۔ پہلے جب وہ آنکھیں دیکھ رہا تھا تو اسے مسئلہ تھا، جب وہ رخ موڑ چکا تھا تب اسے مسئلہ تھا۔ اسے پیاس لگی تھی تو وہ بنا چاپ پیدا کیے نکل گئی، وہ پھر باہر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگتی وہ پھر سے چیخ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اسے واپس لاؤ، وہ چیخ رہا تھا جمشید پر۔ اس نے گہری سانس بھری اور اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی جمشید ایک بار پھر باہر نکل چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں خود کے ساتھ سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ اس کو دیکھتے کہا۔ نظریں سیدھی اس کے ہاتھ پر گئیں، جو پٹی اب پھر سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے پاس جاتے اس کا ہاتھ تھاما اور پٹی کی۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی وہ ہمت کرتا اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے اس پر گری تھی۔ اس کے بازو پر زور پڑتے درید نے لب بیچے تھے، وہ قریب تھے ایک دوسرے کے۔ درید نے سائڈ سے ساری بتیاں آف کیں، اب صرف دوسری طرف کا لیمپ آن تھا۔ رباشا نے ہوش میں آتے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بھی ہوش میں آیا۔ وہ نکل کر اس کی طرف آیا اور اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ چیخ رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں چلتا اوپر آیا، اس ایک کمرے میں جاتے اسے دھکا دیتے کھڑا کیا، اور شاید اس کا اپنا کمرہ تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ کب سے اٹکا آنسو اب گرا تھا، آواز بالکل بند ہونے کو تھی گلا خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے مسز تبریشا، اس نے کہتے سامنے جگ سے پانی ڈالا اور اس کے آگے کیا۔ منت نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر۔ گلاس چھنکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ تبریشا نے پیچھے سے اس کے جوڑے کو تھام کر اس کا چہرہ قریب کیا تھا۔ ہمت کافی بڑھ گئی ہے تمہاری منت۔ نہیں، منت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ قریب تھے اس وقت، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں کا رنگ کالا تھا، شاید پہلے اس نے لینس لگا رکھے تھے۔ منت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنے بال آزاد کروانے چاہے تھے لیکن ناکام رہی۔ ایسا کرنے سے پہلے وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ بھاگی کیوں تھی؟ مجھے جانا ہے اور کوئی بکواس نہیں، جواب دو مجھے، بھاگ کیوں گئی تھی؟ کس بات کا ڈر تھا تمہیں منت؟ وقار، وہ کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہ تھی آپ کو، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ تبریشا نے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ صوفے پر گری تھی۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوا۔ کیا واقعی میں کوئی حق نہیں رکھتا، یا یوں کہو مجھ سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتا؟ وہ سرگوشی کرنے کے انداز میں بولا تھا، شاید اس نے ہچکی لیتے کہا۔ کتنے عرصے بعد اس کے لبوں سے یہ نکلا تھا۔ تبریشا نے اس کے بال کھول دے تھے۔ آئندہ اپنے لباس پر دھیان دینا منت، میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا تھا۔ منت نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت اس کی ہر بات پر جی حضوری کرنا ہی بہتر تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا، پھر کراہی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ اس کی سخت پکڑ میں تھا۔ یہ ہاتھ اب کسی کے ہاتھ میں گیا نا تو تمہاری قسم توڑ دوں گا۔ اب کی بار وہ گرا تھا، وہ جھٹکے سے اسے دوبارہ کھڑا کیا۔ چلو چھوڑ کر آؤں؟ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں سہلاتے ہوئے دور ہوا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، جو میں نے کہا وہ سمجھ میں نہیں آئی؟ مجھے عادت ہے اکیلے سفر کرنے کی، بہت دیر سے خود کر رہی ہوں، اس بہت دیر کے ہر دن کا حساب تم اب سے دو گی منت۔ تبریشا، یاد رکھنا۔ چلو، وہ اسے کہتا اس کا ہاتھ تھامتے پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ باسط، تھینک یو۔ کس لیے؟ آپ نے پلین میں، وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ تو میرا وہ شکریہ واپس کر سکتی ہو؟ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے ہی میرے قریب آ کر، نہ جانے کیوں، مگر وہ بول گیا تھا۔ اس نے دل میں خود کو ڈانٹا اور ڈھپٹا اور اس کی طرف سے پیش قدمی نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ جو اس کا مطالبہ سنتے حیران ہوئی تھی، اسے ایسا کرتے دیکھ کر چونکی۔ اسے لگا باسط کو برا لگا۔ اس نے تھوک نگلتے قریب ہوتے اس کی پشت پر سر ٹکایا تھا اور اپنا لرزتا ہاتھ اس کے گرد باندھا۔ باسط ضیاء نے پل کے لیے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ باسط، آئی ایم سوری، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ وہ شاید دیری کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم تھی، کیا وہ اس کے ساتھ وہ سب کر پاتا جو وہ سوچ چکا تھا؟ باقی کل پر چھوڑ کر اس نے اس کی طرف کروٹ بدلی تھی اور اسے دیکھا جو اسے
دیکھتے پھر سے نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ایسا کرتی وہ اسے بری لگی تھی، اس لیے جھٹکے سے اس کے قریب کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ آئندہ میری نظریں ملانے پر نظر مت پھیرنا مجھ سے۔ اس پر جھکتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے اس نے کہا۔ اس لمحے وہ اپنی بھول گیا تھا۔ رباب نے لرزتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس وقت بے حد قریب تھے۔ ایک دوسرے کی دل کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتے تھے۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتے وہ بے خود سا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو تھامتے اس نے اس کے بال ہٹائے۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا اس کا فون گونج اٹھا تھا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا، جیسے ہوش میں آیا، اور رباب نے اس کا جھٹکے سے دور ہونا شدت سے محسوس کیا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ وہ فون لے کر باہر جا چکا تھا۔ وہ وہیں پڑی رہی۔ اسے باسط کا ری ایکشن بہت عجیب لگا تھا۔ وہ خود اس کے قریب ہوا تھا، پھر اس کا انتظار کرتے اس کی کب آنکھ لگی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ تمہاری بیوی ہے، تم حق رکھتے ہو اس پر، دل نے کہا تھا، لیکن تم ان سب میں نہیں پرہیز سکتے۔ دماغ نے کہا تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دل نے پھر سے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ سب کرنا صرف تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اسے پتہ تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ واپس گیا تھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس نے اسے پھر سے قریب کرتے حصار میں لیا۔ شاید اس سب میں تمہیں ہرٹ کر دوں، لیکن امید کرتا ہوں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو نہ ہو، اس نے کہتے آنکھیں موندی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی اس کی اس بے وقوفی پر مسکرایا تھا۔ نہ وہ اسے ہرٹ کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ انہیں محبت ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا ساتھ موجود شخصیت کی وہ محبت بچپن کی محبت تھا۔ جاری ہے۔